पाकिस्तान में 2021 का पहला सूरज नई उमंगें, नई उम्मीदें और नई तवक्कुआत लिए तुलू हो गया। मुख्तलिफ शहरों में नए साल का इस्तकबाल आतिशबाजी करके किया गया। पाकिस्तान में नए साल का महंगाई से आगाज़। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 2 रुपये 31 पैसे इजाफा, डीजल 1 रुपये 80 पैसे, मिट्टी का तेल 3 रुपये 36 पैसे और लाइट डीजल 3 रुपये 95 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। LPG की कीमत में 15 रुपये फी किलो का इजाफा, घरेलू सिलेंडर 180 रुपये महंगा हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में भी 692 रुपये इजाफा। मुल्क में कोरोना के वार जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 71 अफराद जान से गए। NCOC ने आदाद शुमार जारी कर दिए। 24 घंटों में मजीद 2463 नए केसेस सामने आ गए। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 34,773 हो गई। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। कराची में सर्दी की शिद्दत का 10 साला रिकॉर्ड टूट गया। आज कम से कम दर्जा हरारत 5.6 रिकॉर्ड किया गया। धुंध के बायस मोटरवे M2 ठोकर न्यास बेग से लेकर खानका टोकरा तक शदीद धुंध के बायस हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। PDM का सरबराही इजलास आज जाती उमरा लाहौर में होगा। मौलाना फजल वज़ारत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। इत्तेहाद में शामिल जमातों के सरबराहान और सीनियर मरकजी रहनुमा भी इजलास में शिरकत करेंगे। बरतानवी कंपनी ब्रॉडशेड LLC का नैब के खिलाफ केस। बरतानवी अदालत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के अकाउंट से यकतरफा तौर पर $2,87,00,000 काटने का हुक्म दे दिया। बरतानवी बैंक ने 29 दिसंबर को हाई कमीशन को लिखे गए खत में कहा, अगर इसे रकम अदा करने की तहरीरी हदायत ना दी गई तो वो यकतरफा तौर पर हाई कमीशन के अकाउंट से रकम काट लेगा। हाई कमीशन ने बैंक को जवाबी खत में इसे रकम काटने से सख्ती से मना किया। हाई कमीशन का कहना है कि अगर इस अकाउंट से रकम काटी गई तो ये आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी होगी। मुआहिदा यकतरफा खत्म करने पर अदालत ने नैब को $1,70,00,000 जुर्माना किया था। नैब हुकाम की लापरवाही के बायस अब पाकिस्तान को तकरीबन $3 करोड़ रकम अदा करना पड़ेगी। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं और नया साल भी शुरू हो चुका है और नए साल में कुछ अच्छी बातें भी बिल्कुल अच्छी बातें हो रही हैं और हम कैसे भूल सकते हैं। आज चूंकि जुमा भी है तो इस्लामी नुक्ता निगाह से मजहब हमें मुख्तलिफ मामलात पे क्या कहता है हम आपको बताते रहते हैं। इनफैक्ट वसी भाई आपको बताते रहते हैं विद मौलाना इमरान बशीर साहब। तो आज कुछ FI अहद के हवाले से बात हो रही है कि वादा निभाना, वादे को पूरा करना कितना इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इस्लाम में किसका वादा नहीं उसका दीन नहीं। सुनते हैं मौलाना इमरान बशीर से और वसी शाह साहब से किस हवाले से वो क्या बता रहे हैं। जी शुक्रिया अरमला, शुक्रिया इमरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपको मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो। और हमारे साथ मौजूद है अल्लामा मोहम्मद इमरान बशीर साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं सर, वेलकम टू द शो अल्लामा साहब। अल्लामा साहब, आज जो टॉपिक मैं आपकी खिदमत में लेके आया हूँ, नाज़रीन के लिए लेके आया हूँ, वो ये है कि सियासत के मामले में मैं चाह रहा था कि ज़रा दीन से रहनुमाई जो है वो ली जाए। और जैसे हम सब सोचने वाले लोग हैं तो मैं सोच रहा था अब हमारे यहाँ ये जो क्राइसिस चल रहा है ये एक तूल पकड़ गया है और पिछले 6-8 महीने से कौम भी हिजाम का शिकार है, इंतशार भी है, उसमें फसाद भी बर्पा हो रहा है, लोग जो हैं वो बेतमादी की फिजा, जी बेतमादी की फिजा जो है। तो मुझे लगा कि इसके पीछे एक अहम वजह यह है, देखिए PDM जिसको आप अपोजिशन की पार्टियां कुछ कह लीजिए वो हैं और हुकूमत है, और आपस में किसी यानी कि किसी भी मुआहदे पर या किसी भी जगह पर कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है कि किसी मकाम पर मुत्तफिक हो जाए किसी बात पर, और उसके बाद जो कारोबार मुमलिकत है वो लोगों के लिए आसान हो जाए और लोग यकसू होकर अगले इलेक्शन का इंतजार करें और मामला जो है चलते रहें। और एक वजह उसकी ये है शायद एक दूसरे के ऊपर एतबार नहीं है। तीनों का ये कहना है कि मुआहदा होता है और उस मुआहदे पर अमल नहीं होता। मौलाना फजल रहमान का भी यही कहना था। उसमें कितना सच है कितना झूठ है मैं ये नहीं कहता, मगर हर जगह आपको झूठ नजर आ रहा है। हर शख्स ये कह रहा है कि दूसरा झूठ बोल रहा है, दूसरी पार्टी, हर पार्टी ये कह रही है कि जो वादा किया जाता है वो इफा नहीं किया जाता है। तो मुझे ख्याल आया कि फर्द की जिंदगी में भी
اور معاشرے کی زندگی میں بھی کس قدر سگنیفیکنس ہے. اگر اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم جھوٹ کو جاری رکھیں گے اور اگر ہم ایفائے عہد پہ عمل نہیں کریں گے تو انفرادی سطح پہ بھی اور ہم اپنے جو سماجی جو بڑے معاملات اس کو بھی ہم سلجھا نہیں سکیں گے. تو مجھے پھر یاد آتا کہ آقا نے کیوں اتنی یعنی کہ اس کے اوپر زور دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب وہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور انہوں نے کہا کہ مجھ میں بے شمار برائیاں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان سے نجات حاصل کروں, تو آپ نے فرمایا کہ بس ایک کام کرو کہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ ترک کر دو. پھر اس کے بعد میں چاہوں گا کہ یہیں سے اس واقعے کو بھی آپ کنٹینیو کر لیں, پھر جو سوال میرے ذہن میں آتے ہیں. آپ نے جس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا اور موجودہ حالات جو ہیں, میں دونوں کے اوپر کچھ گزارشات عرض کرنا چاہوں گا. وہ واقعہ یوں ہے کہ ایک شخص آتے ہیں اور آ کے اپنی بیماریوں کا, کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیماری کہہ رہے ہیں تو یہ جو یعنی کہ سماجی جو جی سماجی بیماریاں کہ مختلف میرے اندر روحانی امراض ہیں, تو میں کسی ایک کو چھوڑ سکوں گا, یکدم سارے نہیں. تو آپ نے فرمایا آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, باقی آپ سے جو معاملہ چاہ رہے ہیں فی الحال لے کے چلیں. ابتدائی اسلام تھا. تو آہستہ آہستہ جب بھی وہ گناہ کرنے لگتے تو کہا اللہ کے محبوب سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں نے سچ بولنا ہے. تو ایک ایک کر کے سارے ہی گناہ زندگی سے نکل گئے. میں موجودہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, کوئی بھی ہو, میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ یہاں کے معاملے میں آپ کو بیوقوف بنا لوں گا شاہ جی, آپ مجھے بنا لیں گے, حکومت فلاں کو بنا لے گی, اپوزیشن فلاں کو بنا لے گی, جو کس کو کر رہے ہیں. ان قریب میں نے آپ نے قبر میں جانا ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, اندر کا جو کچھ ہے باہر نکالا جانا ہے, جس کو غزالی یوں فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فَسَوْفَ تَرَى إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارُ. ان قریب دنیا کا گرد چھٹ جائے گا, پھر پتہ لگے گا کہ آپ گھوڑے پہ سوار. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا دوسرے کو بیوقوف نہ بنائیں, اس مالک کو سامنے رکھے. اگر عدل کا دامن چاہے وہ اپوزیشن سامنے رکھے یا حکومت رکھے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدل کرنے والے کو سلام کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کو سلام کرنا. سبحان اللہ. اور جو اس دامن کو چھوڑ کر میں کسی کی سائڈ لیتے ہوئے کہ آپ میرے اوپر فنانس کرنے والے ہیں, آپ میرا ساتھ چلنے والے ہیں, اور میں ظلم کا, آپ کے اندر کوئی گناہ آ جاتا ہے, کوئی کمی کوتاہی آ جاتی ہے, آپ ظلم پہ اتر آتے ہیں, میں پھر بھی آپ کا ساتھ دے رہا ہوں. کس بنیاد پر کہ آپ نے میرے ساتھ فلاں نیکی کی تھی. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مشى مع ظالم وهو يعلم انه ظالم, جو بھی ظالم کا ساتھ دیتا ہے اور سچ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے, ایمانداری کو چھوڑ دیتا ہے, اپنے پرسنل مفاد پہ آ جاتا ہے, تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد خرج من الاسلام, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اچھا, میں جو نقطہ جو خاص ایک میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے جب اختلاف ہوتا ہے یعنی کہ آپس میں ایک مملکت میں ریاست میں رہتے ہوئے 2 یا 3 یعنی کہ بھائیوں میں یا مختلف جو ریاست کے جو بڑے آرگنز ہیں ان میں اگر اختلاف ہو جاتا ہے, تو اگر آپس میں باہمی اعتماد نہ ہو, اختلاف کیسے ختم ہوگا؟ کسی ایگریمنٹ پہ ختم ہوگا. مگر اگر یہ اعتماد نہ ہو کہ اس ایگریمنٹ کی پاسداری کی جائے گی اور جھوٹ بولا جائے گا, تو وہ تو انتشار تو بڑھتا چلا جائے گا. وہ تو جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ لسی دلائی جنہ مرضی ہوتے ختم ہی نہیں ہوئے گی. دوسرے یہ کہ جب مجھے یہ فرمائیے, اس میں رہنمائی یہ فرمائیے کہ آپس میں بھی جب کوئی کسی بھی اختلاف کے معاملے پر اگر مومنین بیٹھا کرتے تھے تو کس طریقے سے اس ایفائے عہد کی پاسداری ہوتی تھی, اور جب کفار کے ساتھ یعنی کہ کفار کے ساتھ بھی اگر کوئی کمٹمنٹ ہو جاتی تھی تو اس کمٹمنٹ کو کس حد تک پورا کرنے کا حکم ہے. یعنی کہ بعض اوقات آپ کو کفار کے ساتھ, جیسے مجھے صلح حدیبیہ یاد آتی ہے, اب اس میں کچھ نقصان ہوتا نظر آ رہا تھا, مگر اس کے باوجود ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ صلح حدیبیہ کے تمام نکات پر عمل جو ہے وہ کیا گیا. ذرا اس کی طرف بھی روشنی ڈالیے تاکہ رہنمائی ہو کہ کہیں تو بیٹھنا ہے نا, تو اگر ایفائے عہد نہیں ہوگا, اگر جھوٹ ایک دوسرے سے بولتے رہیں گے, اگر جو کیے ہوئے ایگریمنٹ کی پاسداری نہیں کی جائے گی, تو یہ تو جھگڑے کبھی ختم نہیں ہوں گے. ایسی دیکھیں صلح حدیبیہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, شیب ابی طالب اٹھا کے دیکھ لیں, بدر, احد, جتنے بھی معاملات ہیں سب میں آپ کو کوٹ کے سچائی, امانت داری, آقا کریم کفار سے بھی جب ایگریمنٹ ہو رہا ہے, جی کفار سے بھی ہو رہا ہے, بلکہ یہاں تک فرمایا کہ آپ اسلامی ریاست کے مملکت میں کہ آپ سربراہ بنتے ہیں اور آپ کی سرپرستی میں, آپ کی سربراہی میں کوئی غیر مسلم اقلیت اقوام میں سے کوئی قتل ہو جاتا ہے, مرڈر ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, تو کل قیامت کے دن آپ بڑے مجرموں میں سے ایک آپ مجرم ہوں گے, بے شک وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. اس لیے ایفائے عہد حدیبیہ کے موقع پہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ حضرت عمر یہاں تک ہے کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں, کہ حق پر ہیں, جھکنے کے اندر, عاجزی کے اندر
اور جو معاہدہ کر رہے ہیں اس کو پورا کرنے کے اندر اللہ کی مدد مجھے یہ حکم دیا گیا یہ پورا کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر عمرہ کیے بغیر شاہ جی واپس جا رہا ہے. اور صحابہ اس لیے کہ کمٹمنٹ ہوگی واپس جائیں گے, عمرہ بھی نہیں کریں گے. تو اس لیے جو کمٹمنٹ کر لی اور آپ دیکھیے اس سے پھر خیر کیسا برآمد ہوتا ہے. ایسی خیر کہ 2 سال کے اندر جہاں چند صحابہ تھے اس کو ماننے کی برکت سے ایک تو عالمی سطح پہ مسلمانوں کو مانا گیا کہ معاہدہ ہو رہا ہے. پہلے تو کسی کھاتے میں نہیں معاہدہ فریق کے طور پر تسلیم کیا گیا. خطوط کی ترتیب نظام چلا کہ آپ باہر جو بھی کرنا چاہیں کریں. تو وہ ان وعدوں کی پاسداری کی برکت سے اللہ نے چند عرصے میں 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کی تعداد بنا دی اور پورے عالم دنیا کے اندر اسلام کا نام روشن ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عملاً ایک پیغام دیتے ہوئے ایک پیغام مجھے آپ کو دے رہے ہیں, حکمرانوں کو بھی دے رہے ہیں, عوام کو بھی دے رہے ہیں. ایک مرتبہ وضو فرما رہے ہیں, وضو کا پانی صحابہ نیچے نہیں گرنے دے رہے, وہ رحمت و برکت والا پانی آپ کو ملا مجھے نہیں ملا تو میں آپ کے ہاتھوں پہ ہاتھ لگا کے چہرے پہ ہاتھ لگا کے اپنے ساتھ لگا رہا ہوں. آپ نے جب یہ دیکھا تو فرمایا ما حملکم علی ھذا, یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ اور کیوں کر رہے ہیں؟ صحابہ نے کہا حب اللہ و رسولہ, اللہ اس کے محبت میں کر رہے ہیں. اب مجھے آپ کو تو وہ پانی نہیں مل سکتا نا, ہم کیا کریں اس محبت میں؟ تو آپ نے قیامت تک کے لیے ایک رہنما ایک اصول دینا تھا. آپ نے فرمایا جو میرا اور اللہ کا صحیح معنوں میں محبت کرنے والا بننا چاہتا ہے وہ 3 کام کرے. تینوں کا تعلق شاہ جی نہ کسی نماز سے ہے نہ کسی وظیفے سے ہے, تینوں کا تعلق معاشرے سے جن کی طرف آپ رہنمائی معاملات سے. معاملات سے. پہلی بات سچ کی فرمائی, ہمیشہ سچ بولیں, فَلْجَسْتُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ. دوسری بات فرمائی ہمیشہ وعدے کی وفا کریں. سبحان اللہ. وَإِذَا وَعَدَهُمْ وَفَّى لَهُمْ. یہ تو یوں بھی ہے نا کہ مومن جب بولے گا سچ بولے گا. جی. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا جو امانت رکھوائی جائے یا جو آپ جس سیٹ پہ بیٹھے ہو, ہمارے ذہن میں امانت داری کی جب بات آتی ہے تو یہ آتا ہے کہ پیسے رکھوائے تو یہ نہیں, جس سیٹ پہ جو ذمہ داری ہے جو امانت ہے وہ امانت ہے. بالکل درست بات. اور تیسری ایک روایت ملتی ہے, ایک چوتھی بات بھی ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے ساتھ والوں کا احساس کریں, خیال کریں. فَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَ. اس پہ ہم نے پچھلی بار بھی پروگرام کیا تھا. جی. اس پہ آپ نے فرمایا جو یہ 3 کام کر لے گا تو میری بھی محبت نصیب ہو جائے گی. اس سے بھی اونچی بات کہ میں بھی اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا, اللہ بھی اس کو اپنا محبوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وعدے کی وفا, سبحان اللہ سبحان اللہ, سچ بولنا, سبحان اللہ, اور امانت میں خیانت نہ کرنا. تو اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے سیاسی معاملات ہوں, معاشرتی اجتماعی معاملات ہوں یا انفرادی معاملات ہوں, اگر ہم جھوٹ سے گریز کریں اور اگر ہم وعدے کی پاسداری شروع کر دیں تو ہمارے بہت سارے باہمی جھگڑے جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں. یہ درست ہے. 100% دیکھیں یورپین یا یو ایس میں ہمیں جو نظر آتا ہے ترقی, یہ تو عدالتوں پہ کتنا بوجھ آپ کا کم ہو جائے. جی بوجھ ختم ہو جائے سر. کم کیا کہ ہم یہی اختلافات زیادہ تر لے کے جاتے ہیں. ایک بات ہوئی پھر اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا, پھر چلیے بھائی عدالت میں چلیے. اب انہوں نے مسلمانوں کے اس قوانین کو لیا کہ سچ بولنا ہے, سچ بولنا اس کو لے لیا. آج مسلمان اگر اس بنیادی قانون کو لے لے, جیسے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تو پوچھا گیا کہ مومن فلاں گناہ کر سکتا ہے, آپ نے کہا ممکن ہے, بخیل ہو سکتا ہے, چور ہو سکتا ہے, قاتل ہو سکتا ہے, شرابی ہو سکتا ہے, مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا. جو وعدہ کرے وہ پورا کرے گا. وعدے کو توڑنا جھوٹے کی علامت, سبحان اللہ, منافق کی علامت. اللہ اکبر. اور ایک جگہ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو جھوٹ کا تذکرہ ہوا تو آپ نے اتنے تکرار سے جھوٹ کی مذمت فرمائی, الا وقول الزور, الا وقول الزور, یوں ٹیک چھوڑ دیا اور اتنا تکرار کیا کہ صحابہ کہتے ہیں شاید یوں لگا کہ شاید اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری بات ہی فرما رہے ہیں. اللہ کہ مسلمان اور جھوٹ بولے, مومن اور جھوٹ بولے, اللہ کے محبوب کا عاشق غلام ہو اور وعدے کی وفا نہ کرے. بہت شکریہ علامہ صاحب, جزاک اللہ. بہت ہی اہم معاملے پہ آج آپ نے رہنمائی فرمائی. اور ناظرین یہ یعنی کہ جو عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل شروع کر دیں کہ ساری برائیاں جو ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں اگر ایک جھوٹ سے ہم گریز کر لیں اور ایفائے عہد جو ہے, اپنی جو بھی وعدہ کیا ہے, جو بھی